बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ज़िंदगी अल्लाह की एक नेमत है, मगर हम अपनी हमाकतों से इसे जहन्नम भी बना लेते हैं, इसे अज़ाब भी बना लेते हैं। हमाकतें जो हैं वो भी ज़िंदगी का हिस्सा है, अज़ाब भी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। तो मसला ये है कि ज़िंदगी को अच्छे तरीके से कैसे गुजारा जाए। बात यह है कि हमें अगर लोगों में गलतियाँ नज़र आनी शुरू हो जाएं, अगर हम लोगों की गलतियों पे कुड़ना शुरू हो जाएं, तो फिर हमारी ज़िंदगी जो है वो अज़ाब बन जाती है। लोग जो हैं वो ये नहीं चाहते कि आप उनकी गलतियों की निशानदेही करें, लोग ये नहीं चाहते कि आप उन्हें बुरा भला कहें, लोग ये नहीं चाहते कि आप उनको तनकीद का निशाना बनाएं। लोग क्या चाहते हैं? लोग ये चाहते हैं कि कोई ऐसा हो जो कहे मुसीबत के वक्त, तकलीफ़ में या किसी भी सख्त घड़ी में कि हाँ मैं हूँ ना आपके साथ। वो आपसे हमदर्दी चाहते हैं। बच्चा नहीं होता, बच्चा जो है वो जब उसको कोई ज़ख़म लगता है तो अपने सबसे जिसे वो मोहब्बत करता है उसको दिखाता है। बल्कि बाज़ का तो कहा जाता है कि कुछ बच्चे जो हैं वो ख़ुद ज़ख़म लगा लेते हैं और वो दिखाते हैं अपने माँ बाप को, अपने मोहब्बत करने वालों को कि जी ये हमें तकलीफ़ हुई है। वो दर हकीकत हमदर्दी चाह रहे होते हैं, वो मोहब्बत चाह रहे होते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, पामिस्ट हमारे दोस्त हैं, वो एक बात बताते हैं कि हमारी सारी प्रेडिक्शंस गलत हो जाती हैं, लोग हमारी बातों से इत्तफाक नहीं करते, लेकिन एक बात अक्सर दुरुस्त साबित होती है और आम तौर पे लोग उस बात में अटक के रह जाते हैं, कहते हैं ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपको मालूम है वो कौन सी बात है? वो ये बात है कि जब कोई पामिस्ट किसी खातून को ये कहता है कि आप तो दिल की बहुत अच्छी हैं, आप तो लोगों के साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन लोग आपके साथ अच्छे नहीं हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये एक ऐसा जुमला है, ये मर्द हो या औरत हो, आम तौर पे वो ये समझता है कि वो तो दुनिया के साथ बहुत अच्छा है, लेकिन लोग उसके साथ अच्छे नहीं हैं। तो असल में मसला ये है कि हकीकत तो सच्ची बात है कि कहीं दरमियान में होगी। हकीकत ये नहीं हो सकती, वरना सारे लोग सबके साथ अच्छे हों फिर तो दुनिया में अच्छाई अच्छाई हो, फिर तो कुछ बुरा हो ही ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोग जो हैं वो चाहते हैं कि उनके साथ हमदर्दी की जाए। अच्छा, हमदर्दी करना जो है ना ये अच्छी बात है। मुसाफिर के साथ हमदर्दी करना, बच्चों के साथ शफ़क़त से पेश आना, वालिदैन के साथ अच्छे तरीके रवैये का मुज़ाहरा करना, ये एक चीज़ जो है इसकी इस्लाम में ताक़ीद की गई है, इसका इस्लाम में अजर रखा गया है। और दूसरी बात यह है कि इसके दुनिया में भी बड़े फ़ायदे हैं कि अगर आपका जो रवैया है वो हमदर्दाना हो जाए तो फिर चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाती हैं, चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। मसलन कई दफ़ा ऐसे होता है कि कई आपके बड़े सख्त ज़ालिम किस्म के लोगों से वास्ता पड़ता है, वो बड़े ज़ालिम लोग होते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी सी उनसे हमदर्दी करें तो वो फिर आपको जो है वो थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, आपको अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं। मैं जर्नलिज़म में था तो 2-3 दफ़ा ऐसे हुआ कि मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ प्रोफेशनली इसका, कि एक हमदर्दी करने का, क्योंकि कुछ लोग मुश्किल होते हैं। एक ऐसा ही जो शख्स थे, बहुत ही मोहतरम लीडर हैं, GM सैयद साहब, वो मेरी सन में उनसे मुलाकात हुई तो वो पंजाबियों के साथ बात करना अच्छा नहीं समझते थे। उनकी शिकायत थी या उनके जो भी मामलात थे वो उनको एड्रेस नहीं किया गया था। तो जब मैं सन में उनसे मिलने के लिए गया तो मुझे अच्छी तरह याद है कि वो मेरे साथ बात नहीं कर रहे थे, वो सिंधी में बात कर रहे थे। वही समझते थे कि जो सिंध की सरज़मीन है इसमें पंजाबी बोलना जो है वो एक गुनाह का दर्जा रखता है। ये कहा जाता था। उन्होंने मेरे साथ तो ये बात नहीं कही, लेकिन जो दूसरे उनसे मिलने से पहले मैं जिन लोगों से मिला उन्होंने मुझे ये बात उनके मुतालिक बताई। वो अच्छे तरीके से मिले, लेकिन वो सिंधी में मेरे जो साथ दोस्त गए थे उनसे बात करते गए। तो मैंने ऐसे ही एकदम एक बात मुझे अब याद आ गई है, वो मैंने क्यों की उस वक्त मुझे नहीं समझ आती, लेकिन वो बात मैंने की। तो मैंने उनसे कहा कि सही इतने साल हो गए हैं आप यहाँ पे सन में नज़रबंद हैं, ये जो आपका कस्बा सन है इसमें आप नज़रबंद हैं, तो क्या आप उदास नहीं होते? क्या आपने कभी केस नहीं किया? तो इस बात पे वो मेरी तरफ मुतवज्जो हुए। उसने कहा हाँ मैंने केस किया था, AK बरोही मेरे वकील थे, लेकिन हुआ ये कि वो जज साहब मैनेज हो गए जो मेरा केस सुन रहे थे। ये वादा किया गया कि वो अगर मेरा केस खारिज कर दें तो उन्हें प्रमोशन दे दी जाएगी। तो GM सैयद ने कहा कि वो जो है जज साहब ने मेरी दरख्वास्त जो थी मुस्तरद कर दी मेरी नज़रबंदी के मुतालिक, लेकिन इससे पहले कि उन्हें प्रमोशन मिलती
وہ انتقال کر گئے. اس کے بعد ہمارا باتوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا, اور میرے سندھی دوست بہت حیران ہوتے تھے کہ ایم سید صاحب نے مجھے 6-7 گھنٹے دیے, میں نے ان کے ساتھ گزارے. اسی طرح سے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مشکل لوگ ہوتے ہیں یا بہت خطرناک لوگ بھی ہوتے ہیں. ایم سید صاحب تو بہت بڑے آدمی تھے اور بہت ان کا مقام ہے, وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی خدمات کو تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ وہ سندھ اسمبلی میں پاکستان کے حق میں قرارداد جو ہے انہوں نے جو ہے وہ منظور کروائی تھی. اس کے بعد ان کے جو اختلافات ہو گئے وہ ایک تاریخ کا حصہ ہیں. ان سے بہت سے لوگ اتفاق بھی کرتے ہیں, بہت سے لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں, لیکن بہرحال وہ بڑے آدمی تھے, بڑا انہوں نے اچھی کتابیں لکھی, بہت کچھ لکھا. تو لیکن ایک اور شخصیت ایسی تھی جو بڑی خطرناک تھی اور وہ کو بات نہیں کرنا چاہتی تھی, اور وہ تھے جاوید اقبال صاحب. جاوید اقبال کا نام تو آپ نے سنا ہوگا, وہی شخص جس نے 100 بچوں کو قتل کیا تھا. وہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, ادھر ادھر کی مار رہا تھا, لیکن جب میں نے تھوڑی سی ہمدردی کی بات کی تو اس نے کہا کہ نہیں, میرے ساتھ بہت زیادتی ہوئی تھی. اس کے بعد اس زیادتی کی وجہ سے پھر میں نے جا کے داتا صاحب پہ مانی کہ میں 100 بچوں کو قتل کروں گا. تو میں نے اس کی اس بات پہ کوئی اس کے ساتھ جھگڑا کرنے کی بجائے تھوڑا سا ایک ہمدردانہ رویہ جو ہے تھوڑا سا اپنایا. تو اس کے بعد وہ میرے سے کھل گیا, پھر انہوں نے اپنی زندگی کی بہت سی اہم باتیں بتائیں. تو پروفیشنل لائف میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو ہمدردانہ رویہ ہوتا ہے, یا کم از کم آپ ایک فریق بن کے جو ہے وہ لوگوں پہ تنقید نہیں کرتے, تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے, یعنی آپ کے پروفیشن میں بہت فائدہ ہوتا ہے. وہ بات جیسے ہم نے پہلے کی ہے کہ وہ جو آپ بے غرض ہو کے اللہ کے لیے جو ہیں وہ اگر کسی کی مدد کرتے ہیں, کسی کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آتے ہیں, تو وہ ایک بڑی اعلیٰ بات ہوتی ہے. ہماری سوسائٹی جو ہے اس میں یہ بات تو کی جاتی ہے کہ فلاں ظالم ہے, فلاں ظالم ہے, فلاں ظالم ہے, فلاں ظالم ہے, تو ہم اس میں اپنا رول ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اشفاق احمد صاحب جو تھے وہ کہتے تھے کہ میں جب عید آئی تو میں عید پہ تھانے دار تھا جو میرے علاقے کا ایس ایچ او تھا, میں اسے عید ملنے کے لیے چلا گیا. تو مجھے وہ دیکھ کے بڑا حیران ہوا. اس نے کہا شاسی جی ہمیں تو لوگ عید ملنے نہیں آتے, لوگ تو ہمارے ساتھ بڑی نفرت کرتے ہیں, تو آپ نے یہ کیا کیا؟ میں نے کہا نہیں, آپ ہماری حفاظت کرتے ہیں, آپ ہمیں دیکھتے ہیں, آپ ہمیں آگے خیال کرتے ہیں ہمارا, تو ہمیں چاہیے تھوڑی سی آپ کی, ہم بھی ملنے آپ سے آ گئے ہیں. تو وہ حیران ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کی جو ایک اس کے ظلم کی داستانیں ہیں, جو رویے ہیں, اس پہ کبھی کسی نے غور کرنے کی ضرورت نہیں کی. ابھی آپ دیکھیں نا کہ بہت گرمی ہے لاہور میں, اور جو پولیس کے جوان ہیں, جو ٹریفک کے لوگ ہیں, وہ اتنی گرمی میں یہاں کھڑا ہونا مشکل ہے, وہاں ٹریفک چوکوں پہ جو ہے وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں. لیکن یہ بدقسمتی ہے. پھر ہم کیا ان لوگوں سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ کوئی شخص جو ہے وہ رک کے یہ نہیں کہتا انہیں کوئی ٹھنڈا پانی دے دے, انہیں بوتل پانی کی دے دے, انہیں کہہ کے تھینک یو ویری مچ, آپ بڑا کام کرتے ہیں. اور آپ کبھی غور کریں خدا را غور کریں اس پہ کہ کبھی اگر ٹریفک کا سپاہی نہیں ہوتا یا ٹریفک لائٹ نہیں جل رہی ہوتی تو کس طرح سے ٹریفک پھنستی ہے, کس طرح سے عذاب آتا ہے. تو وہ غلطیاں بھی کرتے ہوں گے, رشوت بھی لیتے ہوں گے, میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, لیکن کوئی ایک اچھا کام بھی کر رہے ہیں کہ وہ ٹریفک کا سسٹم جو ہے آپ کا چل رہا ہے. اگر فرض کوئی جرم ہو جاتا ہے تو چلو تسلی ہوتی ہے, آپ کا پرچہ درج ہو جاتا ہے, آپ کو امید ہوتی ہے کہ شاید یہاں سے کوئی مسئلہ ہو جائے, اور لوگوں کے مسئلے حل بھی ہوتے ہیں. لیکن کیا ہم ان لوگوں کے متعلق جو ہمارا کام کرتے ہیں, جو اتنی گرمی میں کھڑے ہوتے ہیں, کیا کبھی ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے انہیں کوئی بوتل دی ہے پانی کی, کبھی انہیں کوک دے دی ہے کہ آپ پی لیں, آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, کبھی ہم نے حوصلہ افزائی کی؟ اس کے باوجود اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا کام کریں, تو ہم نے تنقید کے ذریعے تو آپ اچھا کام ان سے نہیں لے سکتے. ہاں, اگر آپ کو اللہ نے نوازا ہے, اللہ نے اگر آپ پہ مہربانی کی ہے, تو پھر آپ کا رویہ جو ہے وہ ہمدردانہ ہونا چاہیے, ظالمانہ نہیں ہونا چاہیے. وہ چرچل تھے نا, تقریر کر رہے تھے پارلیمنٹ میں, تو ایک خاتون نے کہا مسٹر چرچل, اگر آپ میرے شوہر ہوتے تو میں آپ کو زہر دے دیتی. تو چرچل نے کہا کہ ہاں, اگر تم میری بیوی ہوتی تو میں ویسے ہی زہر کھا لیتا. تو بعض اوقات آپ کے ایسے لوگوں سے پالا پڑتا ہے جو بڑے انریزنیبل ہوتے ہیں, گفتگو نہیں صحیح کرتے, تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ ویسے نہیں ہیں, آپ ان کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آئیں. اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ برے ہیں تو آپ ان کی طرح برے بن جائیں. آپ اتنے اچھے بنیں کہ شاید ان کا جو کریکٹر ہے اس میں کوئی تبدیلی آ جائے. اسی طرح سے کبھی جن لوگوں کو واسطہ پڑتا ہے, یہ فنکاروں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے, کبھی یہ جو ہے گانے والوں کے ساتھ, کریٹو لوگوں کے پاس, تو ان کے نخرے ہوتے ہیں.
تو ایک بڑے سیانے بندے کا کہنا ہے کہ اگر آپ نے ان کے ساتھ کام کرنا ہے تو ان کی اس طرح کی ساری باتوں کو آپ نے نظر انداز کرنا ہوتا ہے، ہلکی سی ہمدردی کے ساتھ کرنا ہوتا ہے اور انہیں کام پہ لگانا ہوتا ہے. اب بہت سے لوگ ہیں وہ کہیں گے نہیں جی ہم تو گانا نہیں گا سکتے، ہمارا تو گلا خراب ہے. شاعر کا گلا تو اکثر خراب ہوتا ہے، لیکن ہلکی سی آپ اسے ہمدردی اور تھوڑا سا اسے آپ پش کریں گے تو وہ بڑی آپ کو غزل سناتا ہے، اور پھر اتنی سناتا ہے شاید کہ پھر آپ کے ساتھ جو ہے اس کو سنبھالنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. معزز خواتین و حضرات، زندگی میں ہمدردی جو ہوتی ہے، یہ ہمدردی کا ایک رویہ ہوتا ہے، یہ بہت اہم ہوتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو اوور ہیڈ برج ہوتے ہیں جس پہ بنے ہوئے ہوتے ٹریفک گزر رہی ہوتی ہے، کبھی اس ریلنگ لگی ہوئی ہوتی ہے، کبھی وہ ریلنگ ہٹا دیں، یا آپ سمجھیں کہ آپ نے کسی ایسے اوور ہیڈ برج سے گزرنا ہے جس پہ ریلنگ نہیں ہے، تو آپ دیکھیں کہ بہت کم لوگ گزریں گے، خوف سائک طاری ہو جائے گا. وہ ریلنگ ایک پروٹیکشن دیتی ہے. ہماری زندگی میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جن کے کندھے پہ سر رکھ کے ہم رو سکیں، جن کے ساتھ ہم بات کر سکیں. یہ ایک حصہ ہے. دوسرا حصہ یہ ہے کہ ہمیں بھی کچھ لوگوں کے لیے ہونا چاہیے کہ ہم انہیں سپورٹ دے سکیں، انہیں پتہ ہو کہ ان کی غلطیوں کے باوجود ہم ان سے محبت کرتے ہیں، نالائکی کے باوجود ہم ان سے محبت کرتے ہیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ لوگ لائق بھی ہوں، لوگ انٹیلیجنٹ بھی ہوں تو تبھی آپ نے ان سے محبت کرنی ہے. تو پھر آپ نے تو محبت کرنی ہے، آپ نے تو اچھا رویہ کرنا ہے. اور اگر فرض کریں کسی شخص میں کوئی کمی ہے تو یہی تو امتحان ہے نا کہ اس کمی کی باوجود آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں، آپ اس کو لے کے آگے چلتے ہیں. لیکن اگر آپ لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے، ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے ان سے نفرت کر دیں گے تو آپ تو غیر مقبول ہوں گے ہی، لوگ بھی عذاب میں پڑ جائیں گے. معزز خواتین و حضرات، آخر میں آپ کے ساتھ ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ پیش کرتا ہوں. میری پوسٹنگ تھی پنجاب کے سینٹرل پنجاب کے ایک ضلع میں. تو ایک بہت بڑے جو قوال تھے اس دور کے، یہ میں 20 سال پہلے کی بات کرتا ہوں، آپ سمجھیں گے. ان کی قوالیاں اس زمانے میں بہت مشہور ہوا کرتی تھی. وہ گانے کے لیے آئے تو ان کے گانے کے انتظامات ہو رہے تھے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لوگ کر رہے تھے. تو ایک ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا جو افسر تھا وہ بڑا پریشان تھا. تو میں نے پوچھا کہ سر کیا بات ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ اس نے کہا یار یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ اتنی اسلامی قسم کی قوالیاں کرتا ہے اور یہ کرتا ہے، لیکن یہ اب گرائیو واٹر مانگتا ہے. میں اب دیکھو اب نیک آدمی ہوں، میں نے حج کیا ہے، میں اب گرائیو واٹر جو ہے کیسے دوں؟ میں نے کہا اچھا، میں اس وقت کوئی اتنا چیزوں کو نہیں سمجھتا تھا. میں نے کہا یہ گرائیو واٹر تو دے دیں، یہ گرائیو واٹر تو اویلیبل ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے مجھے ایسے دیکھا جب، اور بالکل درست طور پہ انہوں نے بیوقوف سمجھا. اس نے کہا یار گرائیو واٹر کا مطلب ہے وہ شراب مانگتا ہے. میں نے کہا وہ شراب مانگتا ہے؟ میرے لیے بھی بڑی حیرت کی بات تھی کہ وہ اتنا ایمان افروز قوالیاں گاتے ہیں اور وہ شراب مانگ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یار وہ کہتا ہے مجھ سے گایا ہی نہیں جاتا میں اگر اس کو نہ پیوں، میرا وہ وجہ ہی نہیں مجھ پہ طاری ہوتا اگر میں یہ شراب جو ہے وہ اگر اس کی بوتل استعمال نہ کروں. تو میں نے کہا اب آپ کے لیے تو بڑا امتحان ہے کہ آپ کیا کریں گے، آپ اس کو یا قوالی کروا لیں یا شراب کا بندوبست کر دیں. تو کہنے لگے کہ اب کیا کیا جائے؟ میں تو بڑا اس طرح کے کام کے لیے تو میں نے نوکری نہیں کی. تو ہمارے اس وقت اور ایک سینئر افسر تھے، انہوں نے ہمیں مشورہ دیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اس بیچارے کی مجبوری ہے، یہ اس کی کمزوری ہے، یہ کہ وہ اتنا اچھا گاتا ہے لیکن یہ اس کی ایسی کمزوری ہے جس سے ہمدردی کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ نہ دیں شراب. بہت سے لوگ جو ہیں دوسرے کچھ جو مذہب کے لوگ ہیں جن کے ہاں یہ جائز نہیں ہے، ان کے تھرو اس کا ارینج کروا دیں، انہیں کہہ دیں یہ اس کو کر دیں اور اس کو نظر انداز کریں. اس معاملے میں نہ پڑیں، نہ اس کے ساتھ کوئی جھگڑا کریں، نہ اس کو آرگو کریں، نہ اس کو سمجھائیں کہ آپ شراب نہ پیو، کیونکہ وہ اگر شراب نہیں پیے گا تو وہ تو گا نہیں سکے گا. اور وہ جو اس کا پورا ایک، میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں ان کا ایک نام ہے، مقام ہے، تو وہ شاید نہ ہوتا. تو لوگوں میں غلطیاں ہوتی ہیں، غلطیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے. انہیں خود بھی پتہ ہوتا ہے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن انسان جو ہوتے ہیں وہ اپنی غلطیوں جو ہوتی ہیں ان کے غلام بن چکے ہوتے ہیں. ایسے انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے. آپ کی ہمدردی جو ہے ان کو اس غلامی سے نکال سکتی ہے، روشنی کی طرف لے کے جا سکتی ہے. لیکن اگر آپ نفرت کریں گے تو یہ ایسے ہی ہوگا کہ جیسے ڈاکٹر اگر اپنے مریضوں کے ساتھ نفرت کرنی شروع کر دے تو پھر وہ کسی مریض کا علاج نہیں کر سکتا. کچھ ایسی صورتحال جو ہے وہ اخلاقی بیماریوں کی بھی ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.